Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर TOG TV, आपको रिजेक्टिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्म मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 144 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट बर्न सैक्रिफाइस, मसीह सोख्तनी कुर्बानी। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट बर्न सैक्रिफाइस, मसीह सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर भी कुर्बान हुआ का मुकाशफा बयान करें और यह भी कि शरीयत से पहले और शरीयत में मसीह इस कुर्बानी में अक्स के तौर पर नजर आता है, इसके बारे में बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा मसीह में सोख्तनी कुर्बानी की इस्लाह हाथ उठाने में बताई गई है का सलीबी मुकाशफा बयान करें और कलीसिया इस कुर्बानी में इस्लाह को मसीह की कुर्बानी के वसीला अपनी जिंदगी में कैसे दिखाएं। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबत का बाकायदा आगाज होगा। आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। पास्टर साइमन, बिलीवर्स पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। इब्रानियों 10वां बाब 4थी आयत से 7वीं आयत तक। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा कि देख, मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ए खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। अहबार की किताब 1 बाब 9वीं आयत। लेकिन वो उसकी अंतड़ियों और पायों को पानी से धो ले, तब काहिन सबको मज़बा पर जलाए कि वो सोख्तनी कुर्बानी यानी खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी हो। ज़बूर 141 दूसरी आयत। मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिद। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, क्राइस्ट का तजस्सुम, मरना, दफन होना, जी उठना और बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शिफायत करता है। सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही, अदालत और अब्दियत की बाबत लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग क्राइस्ट बर्न सैक्रिफाइस, मसीह सोख्तनी कुर्बानी और पिक्स डॉक्ट्रिन ऑफ बर्न सैक्रिफाइस या डॉक्ट्रिन ऑफ बर्न ऑफरिंग के हवाला से मसीह सोख्तनी कुर्बानी। अहबार की किताब के अंदर 5 फोल्ड सैक्रिफाइस का जिक्र है और ये 5 कुर्बानियां जो सोख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी, खता की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी, ये सब कुर्बानियां यीशु मसीह के अंदर पूरी हो चुकी हैं। मगर सोख्तनी कुर्बानी और बारी बारी हर एक कुर्बानी का तफसील से जिक्र करना, ये सब कुर्बानियां मसीह यीशु में पूरी हो चुकी हैं। यानी इन सैक्रिफाइस के अंदर मसीह का अक्स हमें दिखता है और बर्न ऑफरिंग या बर्न सैक्रिफाइस के हवाला से भी जो टीचिंग दी जा रही है तो गोया मसीह सोख्तनी कुर्बानी के अंदर भी हमें नजर आता है। और फिर शरीयत से पहले और शरीयत में सोख्तनी कुर्बानी का जिक्र
ہمیں ملتا ہے، اور فضل کے زمانے میں مسیح کی زندگی کے اندر مسیح کی سیکریفائس میں سوکتی قربانی کا پورا ہونا، اور اب کلیسیاؤں میں اس اصلاح کا کیا معنی ہم لیتے ہیں اس کے اوپر مفصل تعلیم دی جائے گی، اور بائبل مقدس کے اندر چند حوالہ جات جو پڑھے گئے اور جس کا مقصد بھی سوکتی قربانی کی اہمیت کرائسٹ کے اندر جو پوری ہوتی ہے، بلیور جو اس پر بات کی جائے گی، نہایت اہم مکاشفہ، تاکہ آج کے دور کے اندر ہر ایماندار کو معلوم ہو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں وہ مسیح یسوع میں پوری ہوئیں، اور جب احبار کی کتاب کے اندر ہم 5 فور سیکریفائس کی بابت بات کرتے ہیں تو سوکتی قربانی برن آفرنگ، اس میں مسیح کا عکس ہمیں ملتا ہے۔ تو جب مسیح کا عکس ہمیں سوکتی قربانی میں ملتا ہے، اور جب یسوع مسیح اپنی جان صلیب پر قربان کرتا ہے تو اس میں ساری قربانیاں ہی پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں فردن ہر ایک قربانی کو الگ الگ بیان کرنا ضرور ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سوکتی قربانی کے طور پر بھی یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کی۔ تو سوکتی قربانی کی جو شرح ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتی ہے، یا شریعت سے پہلے جو سوکتی قربانی کا ذکر ہے، ان تمام ادوار کے اندر جو سوکتی قربانی میں مسیح کا عکس ہمیں ملتا ہے، ہم اس ڈیٹیل کو جان کر پھر مسیح کی سیکریفائس جو برن آفرنگ کے اندر ہے اس کو بھی جان جاتے ہیں۔ اور احبار کی کتاب پہلے باب کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ برن آفرنگ، برن سیکریفائس یعنی سوکتی قربانی کی ہمیں تعلیم شریعت ملتی ہے، شرح ہمیں ملتی ہے، اور موسیٰ کے ذریعے خدا نے وہاں یہ احبار کی کتاب میں لکھوایا کہ جب لوگ اسرائیل کے اپنے چڑھاوے لے کے آئیں اور سوکتی قربانی کے طور پر وہ نظر گزرانے، تو جو سوکتی قربانی کے جانور لائے جائیں، چوپائے لائے جائیں، اور چوپایوں میں گائے بیل کی قربانی ہو، اور اسی طرح بھیڑ بکریوں کے اندر سے، اور پھر مرغیوں اور کبوتروں کی قربانیاں جو ہیں یہ سوکتی قربانی کے اوپر لائی جائیں۔ تو جب چوپایوں میں سے گائے بیل کی قربانی کا ذکر ہمیں ملتا ہے، تو وہ سوکتی قربانی کا جانور جب کوئی لے کر آتا تو خیمہ اجتماع کے دروازے کے اوپر اس قربانی کے اوپر، اس برا کے اوپر یا اس بیل یا گائے کے اوپر یا بھیڑ بکری کے اوپر وہ اپنا ہاتھ رکھتا تاکہ خدا کے حضور وہ مقبول ٹھہرے، اور پھر کاہن اس کو لے کر شمالی سمت کی طرف اس کو ذبح کرتا، اور اس کا بلڈ لے کر دروازے کے پاس پیتل کا مذبح ہوتا، اس کے اوپر انگلی سے وہ اس خون کو چھڑکتا۔ تو گویا سوکتی قربانی کا خون چھڑکنے کے بعد وہ اس جانور کی کھال کو کھینچ کے اتارتا، اور پھر اس کی کھال اور گوبر کو باہر کسی جگہ کے اوپر جا کر جلا دیا جاتا، مگر اس کے سارے بدن کو، اس کے تمام پارٹس کو، اس کو کاٹ کر الگ الگ کیا جاتا، اور پھر مذبح کے اوپر لکڑیاں چنی جاتی، ان لکڑیوں کے اندر جو فائر تھی اس آگ سے پھر اس قربانی کو جلایا جاتا، مگر اس قربانی کو سر سے لے کے پاؤں تک جو اس کے سارے پارٹس کاٹے جاتے تھے ان کو جوڑ کر وہاں پر قربانی رکھ دی جاتی، اور پھر وہاں پر قربانی، یہ سوکتی قربانی جلائی جاتی کہ انتڑیاں اور اس کے پائے ان کو بھی دھو کر اس پیتل کے مذبح کے اوپر سوکتی قربانی کے تمام اعضاء کے ساتھ، چربی کے ساتھ وہاں پر جلا دیا جاتا۔ تو جب سوکتی قربانی، تو اس کا مطلب ہے یہ آتشین قربانی ہے، جلانے کی قربانی ہے، تو یہ ساری ہی قربانی آگ میں جلائی جاتی تھی۔ اور جب چڑھاوا لے کر آنے والا ٹیبرنیکل کے دروازے کے اوپر اس بھیڑ یا بکری کو یا گائے یا بیل کو لے کر آتا تو اپنے ہاتھ اس کے سر کے اوپر رکھتا، تو یہ کفارہ کے معنی کے اندر بھی یعنی وقتی طور پر اس کو معافی مل جاتی۔ کفارہ کی اہمیت ہمیں گلٹ آفرنگ میں ملتی ہے، موسٹ ہولی پلیس کے اندر اس کووننٹ باکس کے اوپر بلڈ انڈیلا جاتا، پر یہ جو سوکتی قربانی کا جانور ہوتا اس سے اس کی معافی بھی اس کو ملتی، مگر سوکتی قربانی یہ ایک انسان کی تابعداری کو ظاہر کرتا ہے، اسی لیے بھیڑ یا بکری یا گائے یا بیل یا کمریاں، ان کی جو تعلیم شریعت میں دی گئی ہے
کہ اس کو کس طریقے سے گزرانا ہے تو بھیڑ بکری کی کھال یا گائے بیل کی کھال کو کھینچ کر اور اس کو گوبر سمیت باہر لا دیا جاتا، اور اگر کمریوں کا یا کبوتروں کی برن آفرنگ ہوتی تو اس کا پوٹا اور اس کی الائش کو باہر جلا دیا جاتا، مگر انہوں بازو اور اس کو چیر کر مذبح کے اوپر برن آفرنگ کے اوپر جلا دیا جاتا۔ اور جب ہم ان برن آفرنگ کی بلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کے بلڈ کو مذبح کے چوگرد جو ہے چھڑکا جاتا، مگر پیتل کے مذبح کے سینگوں کے اوپر جو بلڈ لگایا جاتا یا بلڈ اس کے پایوں کے اندر ڈالا جاتا، وہ خطا کی قربانی جو اسی مذبح کے اوپر گزرانی جاتی تھی اس کا بلڈ انڈیلا جاتا۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیتل کے مذبح کے اوپر سوکھتی قربانی کا بلڈ جو ہے یہ مذبح کے چاروں طرف چھڑکا جاتا، پر اس کے سینگوں کے اوپر خطا کی قربانی کا بلڈ جو ہے لگایا جاتا، اور اس کا بلڈ یہ بتاتا کہ اس خون کے اندر کفارہ پایا جاتا ہے، اس خون کے اندر مخلصی پائی جاتا ہے۔ تو خون اس قدرت کو، اس قوت کو بیان کرتا، یعنی سینگ اس خون کے اندر قدرت پائی جاتی ہے جو کفارہ کے معنی کے اندر ہوتی، پر چونکہ ہم سوکھتی قربانی کا ذکر کر رہے ہیں، برن آفرنگ کا ذکر کر رہے ہیں، اور مسیح جو سوکھتی قربانی کے طور پر وہ ہمارے لیے صلیب پر جان قربان کی، مگر پیچھے جب ہمیں سیکریفائس کا ہمیں ملتا ہے تو چراوا چرانے والا اپنے ہاتھ اس برا کے اوپر، بھیڑ بکری کے اوپر یا گائے بیل کے اوپر رکھتا تاکہ وہ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرے۔ تو یوں قربانی لانے والا خدا کے حضور اپنی تابعداری شو کرتا اور اس بھیڑ بکری کو، گائے بیل کے تمام اعضاء کو کاٹ کر اعضاء کو ایک ایک الگ کر کے یعنی پورا بدن جلایا جاتا، یعنی پورا بدن یہ تابعداری کو شو کرتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے ہر ایک انسان خدا کے تابع رہ کر زندگی بسر کرے۔ اور جب ہم کاہنوں کے حوالہ سے بائبل مقدس کے اندر تعلیم کو پڑھتے ہیں تو خدا نے ہارون کے بیٹوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ کس طریقے سے ہر روز ریگولر برن آفرنگ ہے، یعنی دائمی سوکھتی قربانی جو صبح شام گزرانی جاتی ہے۔ تو جب صبح اور شام کو ہارون کے بیٹے قربانی گزرانتے تو یہ دائمی قربانی تھی، ریگولر سیکریفائس، ریگولر برن سیکریفائس تھی، جس کو ہر صورت میں ہر روز صبح شام گزرانا جاتا۔ اور جب یہ پوری سوکھتی قربانی کی تعلیم ہمیں ملتی ہے تو اس پیتل کے مذبح کے اوپر رات دن سوکھتی قربانی آگ میں جلتی رہتی تھی، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے شام سے صبح تک یہ قربانی جلتی رہے۔ تو گویا پوری سوکھتی قربانی یعنی مکمل طور پر دن رات جو ہے یہ قربانی کا جلنا یہ سوکھتی قربانی ہے۔ جب ہم سوکھتی قربانی کا ذکر کرتے ہیں تو اسرائیل چرابے کے طور پر لے کے آتی، اور جب ہارون کے بیٹے یہ سوکھتی قربانیاں گزرانتے تو اس کے اندر یہ دائمی سوکھتی قربانی یعنی ریگولر برن آفرنگ یہ گزرانتے جو صبح شام گزرانی جاتی تھی۔ تو یہ دائمی سوکھتی قربانی تھی، اور شام سے صبح تک جب جلائی جاتی تو یہ پوری سوکھتی قربانی کہلاتی تھی۔ اس لیے ہمیں سوکھتی قربانی اور پوری سوکھتی قربانی اور دائمی سوکھتی قربانی اس کا مکمل ادراک ہمیں ہونا چاہیے۔ اور جب ہارون کے بیٹے یہ قربانیاں گزرانتے تو پھر یہ ہر سبت کی بھی دائمی قربانی گزرانتے، یعنی ہر سبت بھی یہ دائمی سوکھتی قربانی ہی کے اندر سوکھتی قربانی گزرانی جاتی تھی۔ پھر ہر ماہ کے شروع میں بھی سوکھتی قربانی گزرانی جاتی تھی۔ تو یہ ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگ چرابے کے طور پر لے کر آتے، مگر ہارون کے بیٹے جو تھے یہ صبح شام ان کو یہ کہا گیا کہ یہ دائمی سوکھتی قربانی کے طور پر یعنی ریگولر برن سیکریفائس یہ خدا کی حضوری میں گزرانے پر احبار کی کتاب کے اندر اسرائیل کے لوگوں کو کہا گیا کہ جب وہ گائے بیل کا چراوا لے کے آئیں یا بھیڑ بکری کا جو یک سالہ نر ہو اس کی سوکھتی قربانی لے کے آئیں یا کمریوں کے یا کبوتر کو خدا کی حضوری میں سوکھتی قربانی کے اوپر گزرانے، تو ان کی ساری شرح بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے ان کو گزرانا ہے، مگر دائمی سوکھتی قربانی ہارون کے بیٹے گزرانتے تھے۔ اور جب ہم کرائسٹ کی ذات کے اندر سوکھتی قربانی کا ذکر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر دائمی سوکھتی قربانی
اور پوری سوکھتی قربانی اور سوکھتی قربانی کی جو شرح ہے ساری مسیح میں پوری ہوتی ہے. جو عبرانیوں 10ویں باب کے اندر ہمیں پالوس رسول تعلیم دیتا ہے زبور 40 کا ریفرنس دے کر کہ تو نے سوکھتی قربانی کو, نظر کی قربانی کو پسند نہ کیا, ان سے خوش نہ ہوا, بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. تو پوری سوکھتی قربانیوں سے خوش نہ ہوا, نظر کی قربانیوں سے خوش نہ ہوا. وہ گناہوں کو دور نہیں کر سکتی تھی, تو نے ان کو طلب نہ کیا. تو زبور 40 کے اندر داؤد اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ لکھتا ہے, اور اس حوالے کے اوپر جب پالوس رسول لکھتا ہے تو اس میں لکھا برکوں میں میری بابت, یعنی زبور 40 کے اندر یہ پروفیسی آ گئی تھی کہ تو نے سوکھتی قربانی کو طلب نہیں کیا, تو لکھا تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. تو یہ بدن جو تیار کیا گیا, یہ انکارنیشن کرائسٹ, کلام خدا, خدا کا بیٹا تجسم کے اندر دنیا کے اندر آیا, یعنی کلمہ خدا, خدا کا کلام جو اس دنیا کے اندر اس نے باڈی لیا, کہ تجسم لیا, کماری مریم سے پیدا ہوا. تو گویا تجسم, انکارنیشن اس بدن کے اندر آ کر یہ بدن اختیار کیا. اور دینداری کا بھید جو پالوس تموتھیوس کو لکھتا ہے کہ وہ بدن میں ظاہر ہوا, تو گویا بدن کے اندر ظاہر ہونا یعنی بدن اختیار کیا. وہ خود تو خدا کا بیٹا, کلام خدا, خدا کی ذات کے اندر کلام, ورڈ آف گاڈ, اس نے آ کر انکارنیشن, اس نے آ کر تجسم لیا. تو گویا خدا کے کلام کا خدا سے نکلنا ہی بیٹا کہلاتا ہے, یعنی نکلنا ہی سن کہلاتا ہے. تو سن آف گاڈ کی جب ہمارے پاس تعلیم ملتی ہے تو لکھا کہ تو نے سوکھتی قربانی, پوری سوکھتی قربانی, دائمی سوکھتی قربانی, ان قربانیوں سے خوش نہ ہوا. اور عبرانیوں کے خط کے اندر یہ لکھا ہے کہ تو نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے مکمل طور پر ان قربانیوں کو اپنی ذات میں پورا کیا. وہ قربانیاں جو ہر روز کاہن جو گزرانتا تھا, ہر روز عبادت کے لیے گزرانتا تھا, وہ کامل نہیں کر سکتی تھی, اس لیے ہر روز اس کو گزرانا جاتا تھا. اور ہر روز سوکھتی قربانی صبح شام ریگولر برن سیکریفائس جو گزرانی جاتی تھی, یہ کامل نہیں کر سکتی تھی کسی بھی انسان کو, اس لیے خدا کا بیٹا آیا. تو لکھا تو ان قربانیوں سے, نظر کی قربانیوں سے, سوکھتی قربانیوں سے تو ان سے خوش نہ ہوا, تو نے وہ طلب نہیں کی, یعنی تو پسند نہ کرتا تھا. یعنی تعلیم تو ان کو دی گئی کہ وہ قربانیاں گزرانے تاکہ وقتی طور کے اوپر خدا کا قہر ان سے ٹل جائے, ان کو معافی مل جائے, پر خدا کی نظر میں وہ پسند نہیں کرتا تھا. اور داؤد زبور 50 میں یہی کہتا ہے کہ اگر تو قربانیوں سے خوش ہوتا تو میں گزرانتا. تو داؤد کے اوپر یہ مکاشفے کھلے ہوئے تھے, اور یہ زبور 40 کے اندر پریڈکشن کی راہ سے جب کہا گیا کہ میں آیا ہوں کتاب کے ورقوں میں میری بابت لکھا تاکہ تیری مرضی پوری کروں. تو پاسٹر سائمن بلیور ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا یہاں یہ مکاشفہ جو برن آفرنگ کے حوالے سے ہے کہ تیری مرضی پوری ہو, تو مرضی کا مطلب ہے کہ میں تابع داری کروں گا. تو سوکھتی قربانی یہ تابع داری کو, سرنڈر ہونے کو پیش کرتی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر یہی جو عبرانیوں 10ویں باب کے اندر آیا کہ تو قربانیوں سے خوش نہ ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ساری قربانیاں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تھی, جس میں سوکھتی قربانی بھی تھی, جس میں گلٹ آفرنگ بھی تھی, یعنی کفارہ بھی, اور تابع داری, ہر قربانی مسیح میں پوری ہوتی ہے. چونکہ ہم سوکھتی قربانی کا ذکر کر رہے ہیں, ہم برن آفرنگ کا, برن سیکریفائس کا ذکر کر رہے ہیں, اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مسیح یسوع کا جسم میں آنا یہ کفارہ کے لیے یہ گلٹ آفرنگ بھی تھا, جس کے اوپر آگے چل کر تعلیم دی جائے گی جب ہم گلٹ آفرنگ کا بیان کریں گے. مگر چونکہ مسیح یسوع سوکھتی قربانی کے طور پر بھی گزرانا گیا, جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر شریعت کے اندر برن آفرنگ کی, سوکھتی قربانی کی شرح ہمیں ملتی ہے جو تابع داری کو ظاہر کرتی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر جب زبور 40 میں لکھا کہ تو قربانیوں سے خوش نہ ہوا, تو نے ان کو پسند نہ کیا, تو نے ان کو طلب نہ کیا, بلکہ اپنے ہی بیٹے کو بھیج کر تمام قربانیاں یسوع مسیح میں پوری ہوئی, یعنی برن آفرنگ بھی مسیح یسوع میں پوری ہوئی. یعنی تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا جس نے آ کر قربانی گزرانی. اور جب لکھا کہ تیری مرضی پوری ہو,
تو گویا اس کی مرضی کو پورا کرنا ہی برن آفرنگ کا مطلب ہوتا ہے. اور زبور 118 کے اندر لکھا ہے کہ قربانی کو مذبح کے سینگوں سے باندھو. جبکہ ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر برن آفرنگ کو دیکھتے ہیں، وہ برا یا وہ بھیڑ یا گائے بیل وہ تو شمالی سمت میں ذبح کیا جاتا تھا. پیتل کے مذبح کے اوپر اس کو سینگوں سے باندھا نہیں جاتا تھا. پر جب پروفسی زبور 118 میں آئی ہے کہ مذبح کے سینگوں سے قربانی کو باندھنا، تو گویا یہ صلیب کا مکاشفہ ہے. یعنی صلیب کے اوپر یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں میں ہمارے لیے کی لیے، یعنی اس کو باندھا گیا صلیب کے اوپر. تو گویا یسوع مسیح نے اپنی جان سوگتی قربانی کے طور پر گزرانی، یعنی قربانی کو مذبح کے سینگوں پر رسیوں کے ساتھ باندھو، یعنی مسیح کا صلیب کے اوپر چڑھنا. یہ صلیبی مکاشفہ اس سوگتی قربانی کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا جسم کے اندر آیا تاکہ باپ کی مرضی کو پورا کرے، کیونکہ سوگتی قربانیوں سے وہ خوش نہ ہوا. تو گویا لوگ چڑھاوا لے کے آتے برن سیکریفائس کا، مگر ہارون کے بیٹے اور ہارون کاہن جب یہ سوگتی قربانی لاتے تو یہ دائمی سوگتی قربانی لے کے آتے، یعنی ریگولر سیکریفائس جو صبح اور شام کو گزرانی جاتی، اور پھر پوری سوگتی قربانی یعنی شام سے لے کے صبح تک یہ آتش دان کے اوپر یہ اس فائر کے اندر جلائی جاتی. اور ندب ابیو نے جب مذبح کے اوپر سوگتی قربانی کو گزارنا اور خطا کی قربانی کی چربی کو گزارنا، تو وہاں اس نے اپنے بخور دانوں کے اندر آگ کے اوپر اوپری آگ بھی ڈال دی. یعنی ہیمنلی فائر بھی ان کے پاس تھی جو اس سوگتی قربانی کے مذبح کے اوپر گزرانی جانی تھی، جس سے برن آفرنگ جلائی جائے. مگر انہوں نے اس آگ کے اوپر اور آگ، اوپری آگ بھی یعنی سٹرینگ فائر بھی جلا دی، یعنی آگ کے اندر اوپری آگ بھی مکس کر دی. یعنی خدا کے قوانین سے ہٹ کر انہوں نے آمیزش اختیار کی. تو سوگتی قربانی گزرانے کے لیے جب وہ مذبح پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہیمن سے آگ آتی ہے، ان کو بسم کر دیتی ہے، اور ندب ابیو وہاں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں. تو گویا اس دن وہ سوگتی قربانی بھی گزران رہے تھے اور خطا کی قربانی بھی گزران رہے تھے. اور خطا کی قربانی کا اگر بلڈ آگے چلا جائے تو وہ قربانی نہیں کھائی جا سکتی تھی، اور اگر صرف مذبح کے اوپر اس کو چھڑکا جائے، پیتل کے مذبح کے اوپر، تو اس کی چربی تو وہاں گزرانی جاتی تھی سوگتی قربانی کے ساتھ، مگر وہ بدن باہر جلائے جاتے تھے. تو سوگتی قربانی والے دن جب انہوں نے گزرانا تھا ندب ابیو اوپری آگ کی وجہ سے، یعنی وہ پورے طور پر انہوں نے اس دائمی برن سیکریفائس کو نہ سمجھا کہ ہر روز اس کو کس اصول سے گزرانا ہے. تو بائبل مقدس کے اندر جب ہم کرائسٹ کی بات کرتے ہیں کہ کرائسٹ خدا کا بیٹا، تو اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، جبکہ ندب ابیو نے بسمانی باپ کی مرضی کو پورا نہ کیا. انہوں نے اکارڈنگ ٹو لا نہیں گئے، پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا شریعت کے مطابق اس دنیا کے اندر جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے سوگتی قربانی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، اور ازلی روح کے وسیلہ سے، یعنی جس طرح ہیمنلی فائر کے سبب سے برن آفرنگ جلائی جاتی تھی، یسوع مسیح بھی ازلی روح کے سبب سے، ازلی روح کے وسیلہ سے صلیب کے اوپر اس نے سوگتی قربانی کے طور پر اپنی مرضی نہیں بلکہ باپ کی مرضی کو پورا کیا. اور یہی زبور 40 میں اور عبرانیوں 10 باب کے اندر آیا ہے، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے. یعنی مرضی کو پورا کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، یعنی خدا جس طرح چاہتا ہے. اور لارڈز پریئر میں بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. تو یسوع مسیح خدا کے بیٹے نے تجسم کے اندر آ کر برن آفرنگ کے طور پر خدا کی باپ کی مرضی کو پورا کیا. تو سوگتی قربانی مرضی کو پورا کرنا ہے، تابعداری کو پورا کرنا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر جب ہم سلیمان کنگ کو جب بنایا جاتا ہے، بادشاہ مخصوص کیا جاتا ہے، اسے انوائنٹ کیا جاتا ہے، اور وہ 1000 سوگتی قربانیاں جو ہیں یہ اونچی جگہوں کے اوپر چڑھاتا ہے. یعنی وہ پتھر کا مذبح وہاں پر بنایا گیا، یعنی بے تراشا پتھروں کا مذبح، تو وہاں پر یہ سیکریفائس گزرانتا ہے. ابھی ہیکل وقوع کے اندر نہیں آئی، پر سلیمان نے 1000 جو سوگتی قربانیاں تھی گزرانی، یعنی اتنی سیکریفائس، اتنی سوگتی قربانی. تب خدا وہاں اس سے ہم کلام ہوا، اس سے مخاطب ہوا. اور یہی جو ندب ابیو اور ہارون کے بیٹوں کو کہا گیا جب ہم 31واں باب خروج میں پڑھتے ہیں کہ جب تو ریگولر برڈ آفرنگ لے کے آئے،
یعنی سیکریفائس سوکتی قربانی صبح شام جلائے، تو لکھا ہے میں اس خیمہ اجتماع کے دروازے پر تجھ سے بات کروں گا، تجھ سے ملاقات کروں گا۔ تو ہمیں صاف مل جاتا ہے کہ کوئی برن آفرنگ لے کے آتا تو خدا ٹیبرنیکل میں دروازہ میں ہم کلام ہوتا، یعنی جو اپنی تابعداری کو شو کرتا۔ تو اسی طرح جب سلیمان نے قربانیاں گزرانی تو لکھا خدا اس سے ہم کلام ہوا، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو گویا اس نے جو 1000 جو برن آفرنگ گزرانی تو خدا مخاطب ہوا، پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس نے 1000 قربانیاں نہیں بلکہ اس نے ایک ہی بار اپنے بدن کو سوگتی قربانی کے طور پر گزرانا، اور خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے باتیں کی، یعنی ملاقات کی، دنیا سے اپنا میل ملاپ کر لیا، یعنی اب وہ ہم سے ہم کلام ہوا ہے۔ تو یہ مسیح کی سیکریفائس کی وجہ سے، یہ مسیح جو برن آفرنگ ہے اس کی وجہ سے اب وہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کلیسیاؤں کے اندر خادموں کے ذریعے سے بات کر رہا ہے، ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے بات کر رہا ہے، اس کا کلام ہمارے کانوں میں پہنچتا ہے، تو یہ اس کا مخاطب ہونا، یہ کرائسٹ کے وسیلہ سے جو ہماری دائمی سوگتی قربانی یعنی صبح شام کی ہمیشہ تک وہ سوگتی قربانی کے طور پر گزرانا گیا ہے، تاکہ آسمانی باپ سے ہماری میل ملاپ ہو، ہماری صلح ہو۔ وہ ملاقات کرتا ہے جس طرح اس نے سلیمان سے مخاطب ہوا، جس طرح خدا کے بیٹے نے اپنی جان قربان کی، اب ہم سے وہ مخاطب ہوتا ہے۔ تو گویا یہ باتیں جو برن سیکریفائس کے اندر، برن آفرنگ کے اندر ہمیں ملتی ہے، ہمارے پاس واضح بات ہو جاتی ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر سوگتی قربانی جو جلانے والی قربانی تھی وہ مسیح کے عکس کو پیش کرتی ہے، اور مسیح نے کہا میں آیا ہوں کہ ورکوں میں میری بابت لکھا ہے کہ تیری مرضی پوری کروں۔ تو پوری سوگتی قربانی، دائمی سوگتی قربانی، قربانیوں کو تو نے طلب نہیں کیا، ان سے خوش نہ ہوا، بلکہ میرے لیے بدن تیار کیا جس میں ساری قربانیاں اور اس میں برن آفرنگ بھی پوری ہوتی ہے، یعنی یسوع مسیح مکمل طور پر صلیب کے اوپر گزرانا گیا ہے اور اس نے پوری تابعداری کی ہے، یعنی یسوع مسیح جو صلیب پر مصلوب ہوا، یہ برن آفرنگ کے طور پر بھی وہ ہمارے لیے اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی۔ تو جب برن آفرنگ گزرانی جاتی تو لکھا ہے کہ خدا پھر اس کی راحت انگیز خوشبو لیتا تھا۔ تو یہ راحت انگیز خوشبو لینا یہ خدا کی غذا کہلاتا تھا، اور راحت انگیز خوشبو کا مطلب ہوتا یعنی خوش ہو جاتا، یعنی وہ برن آفرنگ سے اس وقت راحت انگیز خوشبو کا یہ مسیح میں پورا ہوا۔ تو جب یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کی تو خدا نے اپنے بیٹے کی راحت انگیز خوشبو سوگتی قربانی کے طور پر لی کہ وہ ہمارے لیے سوگتی قربانی کے طور پر بھی گزرانا گیا ہے۔ اور یہ راحت انگیز خوشبو کا یہ شریعت سے پہلے بھی ذکر ہمیں ملتا ہے، جب نوح نے سوگتی قربانیاں گزرانی، جب ابراہم نے سوگتی قربانی کے طور پر اسحاق کو لے کر گیا۔ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ شریعت سے پہلے بھی یہ سوگتی قربانی تھی اور خدا راحت انگیز خوشبو لیتا تھا۔ تو یہ راحت انگیز خوشبو جس کا ذکر شریعت کے مطابق احبار کی کتاب کے اندر سوگتی قربانی گزرانے سے خدا لیتا، تو یسوع مسیح کی صلیبی موت کے سبب سے سوگتی قربانی مسیح میں پوری ہوئی، تو خدا نے اپنے بیٹے کی راحت انگیز خوشبو لی، جس کی وجہ سے مجھے، آپ کو، سب بلیورز کو آج خدا قبول کرتا ہے، کیونکہ ہماری جو برن آفرنگ ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ ہم سے ملاقات کرتا اور ہم سے بات کرتا ہے۔ راحت انگیز خوشبو جو شریعت سے پہلے بھی تھی اس پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ پارٹ 7 بلیورز کرائسٹ برن سیکریفائس کے حوالہ سے جو ریولیشن دیا جا رہا ہے، یسوع مسیح کی صلیبی موت کے اندر تمام قربانیاں پوری ہوئی، اور اس میں برن سیکریفائس، برن آفرنگ کے حوالہ سے یعنی مسیح ہمارا سوگتی قربانی کے طور پر بھی گزرانا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، خدا نے اپنے بیٹے کی راحت انگیز خوشبو لی، کیونکہ سوگتی قربانی کی راحت انگیز خوشبو خدا لیتا تھا۔ اور جب ہم شریعت سے پہلے کی بات کرتے ہیں، شریعت سے پہلے جب سوگتی قربانی گزرانی جاتی تھی تو یہ شریعت میں بھی آ کر خدا نے اس کو جاری رکھا، اور پھر فضل کے دور میں مسیح کے اندر یہ سوگتی قربانی پوری ہوئی۔ تو جب شریعت سے پہلے دیکھیں گے تو ہمیں نوح کے وقت کے اندر، وہاں پر جب نوح کو اور اس کے خاندان کو کشتی میں لیا جاتا ہے تو پھر جانوروں کو بھی لیا جاتا ہے، اور پھر پاک پرندوں
کے ساتھ ساتھ جوڑے بھی لیے جاتے ہیں تو وہ بھی کشتی کے اندر آتے ہیں. جب نوح کا طوفان ختم ہوتا ہے تو پھر نوح اس کشتی سے باہر آتا ہے تاکہ مذبح بنائے اور مذبح کے اوپر وہ سوکتی قربانی کے طور پر وہ جانور گزرانے. وہ پاک جانوروں کو سوکتی قربانی کے طور پر نوح نے کشتی سے نکلنے کے بعد گزرانا. تو ہمیں سوکتی قربانی یہ شریعت سے پہلے بھی ملتی ہے، یعنی ابھی شریعت نہیں آئی، لا نہیں آیا، تو یہ برنٹ آفرنگ جلانے والی قربانی یہ ہمیں مل رہی ہے. تو گویا نوح کے پاس یہ تعلیم تھی کہ وہ مذبح اس نے بنایا اور اس کے اوپر اس نے پاک جانوروں کو گزرانا، مگر سوکتی قربانی کے طور پر. اس نے گلٹ آفرنگ کے طور پر نہیں گزرانا، اس نے میل آفرنگ کے طور پر نہیں گزرانا، اس نے سلامتی کی قربانی کے طور پر نہیں، خطا کی قربانی کے طور پر نہیں، جرم کی قربانی کے طور پر نہیں، اس نے سوکتی قربانی کے طور پر. اور جب سوکتی قربانی گزرانی گئی تو وہاں ہمیں ایک ڈیفینیشن پاسٹر سائمن بلیورز ملتی ہے 6 باب کے اندر. پیدائش میں لکھا ہے جب نوح نے ان جانوروں کو سوکتی قربانی کے طور پر گزرانا تو لکھا ہے کہ خدا نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی. تو وہاں پر ہمیں راحت انگیز خوشبو کا ذکر مل جاتا ہے. اور پھر جب شریعت کے اندر سوکتی قربانی کا ذکر ہمیں ملتا ہے یا دائمی سوکتی قربانی کا ذکر ملتا ہے تو وہاں بھی راحت انگیز خوشبو کا ذکر ہے. تو راحت انگیز خوشبو کے اندر کیا میسج خدا کی ذات کا دیا جا رہا ہے، یہ ہمیں پیدائش کی کتاب کے اندر ڈیفینیشن ملتی ہے کہ خدا نے جب راحت انگیز خوشبو لی تو لکھا ہے خدا نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں اس طرح نوح کے زمانہ کو جس طرح مارا ہے اب انسان کو اس طرح ہلاک نہ کروں گا. تو گویا اس نے اپنے دل میں کہا، یعنی اس نے اس جہان کو جس کو تباہ کیا نوح کے زمانے کو، تو گویا یہ اپنے دل میں یہ کہا راحت انگیز خوشبو لی کہ اب میں اس طرح سے نوح کا طوفان جو ہے نہیں لاؤں گا. تو گویا اس نے سیکریفائس کو قبول کیا، یعنی وہ خاندان مقبول ہوا جو نوح کی کشتی میں نوح کا خاندان تھا وہ بچ گیا اور زمانہ وہ سارا تباہ ہو گیا. پر قربانی کے اندر خدا نے یہ اپنے دل میں ٹھہرا لیا. جب وہ سوکتی قربانی کی راحت انگیز خوشبو لیتا ہے تو گویا لانے والے وہ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہر جاتا ہے کہ نوح کے طوفان کی طرح اب اس شخص کو میں ہلاک نہیں کروں گا. ہمارے پاس راحت انگیز خوشبو کا معنی صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہی سوکتی قربانی گزرانی گئی تو خدا نے راحت انگیز خوشبو لی، یعنی اپنے دل میں یہ کہا کہ میں نے قبول کیا اب اس زمانہ کو اس طرح پانیوں سے ہلاک نہیں کروں گا. اور جب شریعت کے اندر راحت انگیز خوشبو قربانی کی لیتا تھا تو چڑھاوا چڑھانے والے کے لیے اپنے دل میں گویا یہی پیغام تھا کہ یہ چونکہ اس نے تابعداری شو کی ہے تو گویا میں اب اس کو ہلاک نہیں کروں گا، تو اپنا قہر اس سے ہٹا لیتا. اور جب پھر ہم مسیح یسوع کے اندر اس سوکتی قربانی کے معنی کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح جب سوکتی قربانی کے طور پر گزرانا گیا تو اس کی بھی راحت انگیز خوشبو لینے کا مقصد کہ خدا نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اب جو جہنم کی سزا تھی ان کے اوپر سے جاتی رہی ہے جو اب اس قربانی کو قبول کرے گا. تو راحت انگیز خوشبو کا لینا بہت ضروری سوکتی قربانی کے اندر ہوتا ہے. تو جب ہم ابراہم کو دیکھتے ہیں تو ابراہم کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو سوکتی قربانی کے طور پر وہ گزرانے. پر لکھا کہ خدا نے اس کو آزمایا کہ یہ سیکریفائس لاتا ہے کہ یا نہیں. تو گویا ابراہم اسحاق کو لے گیا تاکہ یہ کوئی موریا کے پہاڑ کے اوپر وہ اس قربانی کو گزرانے، یعنی برن آفرنگ کو. تو جب یہ برن آفرنگ سوکتی قربانی کے طور پر کہا گیا کہ اسحاق کو لائے تو یہ انڈرسٹوڈ بات تھی، ابراہم کو پتا تھا کیونکہ قربانیوں کو وہ جانتے تھے کہ قربانی سوکتی قربانی مکمل طور پر جلائی جاتی ہے. تو وہ اپنے ساتھ آگ بھی لے کر گیا اور چھری بھی ساتھ اپنے لے کر گیا. تو آپ دیکھیے کہ اگر وہ گزران تھا چھری چلا دیتا تو وہ اسحاق کا ایک ایک پارٹ اس کو الگ کرنا پڑتا، یعنی وہ تابعداری کو شو کیا، اپنے بیٹے کو لے گیا جو بڑھاپے میں اس سے، یعنی وہ 25 سال بعد سارا سے پیدا ہوتا ہے اور اس کو وہ لے کر گیا. اور اس کا ایمان تھا. عبرانیوں کے خط میں پولس رسول یہ ذکر کرتا ہے
کہ اسحاق اس لیے اس کو مل گیا کہ وہ جانتا تھا کہ خدا مردوں کو جلاتا ہے، یعنی اس کا معنی تھا کہ اگر یہ سوگتی قربانی کے طور پر گزرانا بھی جاتا ہے، یہ آگ میں جلایا بھی جاتا ہے، تو اس کی راگ کو میں کمانڈ کروں گا اور اسحاق مردوں میں سے جی اٹھے گا، کیونکہ اس سے نسل کا وعدہ ہے کہ نسلیں اس سے ہوں گی۔ اسحاق کو سوگتی قربانی کے اندر یہ جانتا تھا، مگر خدا کا پروگرام اس کو آزمانے کی حد تک تھا۔ یہ نہیں کہ وہ اسحاق کی قربانی لے، وہ تو بیلوں بروں بکروں کی قربانی کو قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ سنفل نیچر والے شخص کی قربانی کو قبول کرے گا۔ وہ تو آزما رہا ہے اور ساتھ ہی وہ مکاشفہ دے رہا ہے کہ اسحاق سوگتی قربانی کے طور پر نہیں، بلکہ میرا بیٹا سوگتی قربانی کے طور پر وہ گزرانا جائے گا، اور وہاں پر ہی یہ عہد کرائس کے حوالہ سے یہ باندھ دیا، وہاں قسم کھائی جاتی ہے۔ اسحاق کی پیدائش پہ قسم نہیں کھائی جاتی، پر مسیح کے حوالہ سے جب اسحاق کو وہاں گزارنے کو لے جاتا ہے تو وہاں پر خدا یہوہ بات کرتا ہے وہ مسیح کے حوالہ سے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تیری نسل کو بڑھاؤں گا، تو وہ نسل مسیح کے ذریعے سے، یعنی ابراہم کے نسلوں کے خط کے اندر لکھا مسیح ہے، تو گویا مسیح کی وجہ سے آج دنیا کے اندر سے جو قومیں آئی ہیں، یہ ابراہم کی نسل مسیح جو ہے اس کی وجہ سے یہ قوموں کا باپ ابراہم ٹھہرا ہے۔ تو گویا اسحاق اس کی نسل نہیں ٹھہرا، بلکہ اس کی سوگتی قربانی نہیں لی، بلکہ خدا نے اپنے بیٹے کی سوگتی قربانی لی اور اس کی راحت انگیز خوشبو لی، اس میں حل کی سزا کو ٹالا، اس کی قربانی کے اندر ابراہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی پورا کیا۔ تو گویا جب ہم ابراہم کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوگتی قربانی کے طور پر اسحاق کو لے کے گیا، تو خدا نے اسحاق کو تو نہ مانگا، اسحاق کو تو چھوڑ دیا، اور پھر لکھا ہے کہ وہاں ایک مینڈا جھاڑیوں میں اس کے سینگ پھنسے تھے۔ اسی لیے ہم یہاں یری کی اس تعلیم کو مانتے ہیں کہ وہ مہیا کرتا ہے، یعنی ابراہم کے لیے اسحاق کا سبسٹیچیوٹ جو وہاں مہیا کیا گیا وہ مینڈا، یعنی میرے آپ کے لیے سوگتی قربانی کے طور پر خدا کا بیٹا قربان ہوا ہے، جس کے اندر خدا نے راحت انگیز خوشبو لی۔ آج میری آپ کی جو سوگتی قربانی اس طرح اسحاق کی نہیں قربانی لی گئی، ہماری بھی نہیں لی جا سکتی تھی، کیونکہ سنفل نیچر والا شخص قربانی نہیں دے سکتا، اور نہ ہی وہ بیلوں بکروں کے خون ان کی سوگتی قربانی وہ طلب کرتا، نہ ہی اسے پسند ہے، نہ ہی وہ ان سے خوش ہے۔ اور داؤد کہتا ہے اگر تو ان سے خوش ہوتا تو میں گزرانتا۔ تو کرائس کے حوالہ سے لکھا کہ زبور 40 کے اندر کہ تو قربانیوں سے، نظر کی قربانی سے، سوگتی قربانی سے، پوری قربانیوں سے خوش نہ ہوا، بلکہ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ تو وہ قربانیاں جو ہر روز گزرانی جاتی تھی وہ انسان کو کامل نہیں کر سکتی تھی، اس لیے تو ہر روز گزرانی جاتی تھی، پر یسوع مسیح ایک ہی بار صلیب پر مصلوب ہوا، عمل برنٹ سیکریفائز نے ہمیں گناہ موت سے آزادی دے دی۔ تو یسوع مسیح کے اندر ساری قربانیاں پوری ہوئی، اور سوگتی قربانی بھی مسیح یسوع میں پوری ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ راحت انگیز خوشبو جب نوح کے وقت کے اندر قربانیوں سے لی جاتی ہے، تو اسی طرح جب مینڈا اسحاق کی جگہ سبسٹیچیوٹ کے طور پر آیا، تو میرے آپ کے لیے بھی سبسٹیچیوٹ کے اوپر یسوع مسیح خدا کا بیٹا برنٹ آفرنگ کے طور پر گزرانا گیا۔ یہ سلیمان کی ہزاروں قربانیوں سے بڑھ کر ہے، یعنی وہ ہزاروں قربانیاں لایا، مگر یسوع مسیح ایک ہی بار اپنی ہی قربانی دے کر اس نے برنٹ آفرنگ کے طور پر خدا کو خوش کیا، یعنی وہ راحت انگیز خوشبو لی۔ راحت انگیز خوشبو کا لینا ہے کہ اسے پسند کیا، وہ خوش ہوا، جس طرح وہ سوگتی قربانیوں کو پسند نہ کرتا اور ان سے خوش نہ تھا، مگر اپنے بیٹے کی سوگتی قربانی سے وہ خوش ہوا، جس میں میں آپ اب مقبول ٹھہر گئے ہیں۔ تو گویا سوگتی قربانی جب ہم مسیح میں اپنی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا نے مجھے آپ کو بلیورز ہمیں قبول کر لیا ہے۔ اور پھر جو کویشچن کیا گیا دوسرا اس کے اندر کہ یہ سوگتی قربانی کی اصلاح کیا ہے، تو یہ ہاتھ اٹھانے کے اندر داؤد بات کرتا ہے، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا۔ اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم مسیح میں سوگتی قربانی کی اصلاح ہاتھ اٹھانے میں بتائی گئی ہے، اس کا صلیبی مکاشفہ بتائیں، اور کلیسیا اس قربانی میں اصلاح کو مسیح کی قربانی کے وسیلہ اپنی زندگی میں کیسے دکھائیں۔ پر سیمن بلیورز کرائسٹ برن سیکریفائز مسیح سوگتی قربانی کے طور پر بھی
गुजारा गया। इसलिए उसने कहा कि मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, और मर्जी पूरी करना अपने आप को सरेंडर करना है, जिसका मुकाशवा दाऊद के ऊपर पहले ही खुल चुका था। और ज़बूर 141 में दाऊद कहता है कि मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी। नबूवत की राह से दाऊद के ऊपर होली स्पिरिट ये जाहिर करता है। और ज़बूर 50 में भी वो कह चुका कि अगर तू कुर्बानियों से, सोखती कुर्बानी से खुश होता तो मैं गुजरान था, तू कुर्बानियों से खुश ना हुआ। और ज़बूर 40 में भी लिखा कि तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। तो मसीह के बदन के अंदर तमाम सैक्रिफाइस पूरी हुई और राहत अंगेज खुशबू खुदा ने अपने बेटे की ली। यानी उसने उसके तजस्सम के ऊपर बैप्टिज्म के वक्त भी ये कहा, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। और सलीब पर जब जान कुर्बान की तो भी उससे खुश हुआ। इस तरह सोखती कुर्बानी की राहत अंगेज खुशबू लेता तो सलीब के ऊपर राहत अंगेज खुशबू इसलिए ली गई क्योंकि जब वो सोखती कुर्बानी के तौर पर भी कुर्बान हुआ तो सोखती कुर्बानी में राहत अंगेज खुशबू ली जाती है। और खुदा अपने दिल में कहता है कि अब मैं जिस तरह नूह का तूफान नहीं लाऊंगा, इसी तरह उसने जहन्नम की सजा को हमारे ऊपर से हटा दिया। यानी यीशु मसीह में जहन्नम की सजा खत्म कर दी गई, और जो कबूल करता है यीशु मसीह को वो निजात पाता है। और यही लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जो ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है, यानी हेल की सजा उस पर नहीं है। और जो ईमान नहीं लाता उसके ऊपर सजा यानी हेल की सजा मुकर्रर रहती है। और राहत अंगेज खुशबू का लेना कि खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लिया है, हम मसीह में मकबूल ठहर गए हैं। तो गोया सोखती कुर्बानी के अंदर हम यीशु मसीह को जब देखते हैं तो गोया यीशु मसीह की सोखती कुर्बानी में यीशु मसीह ने हमें कबूल कर लिया है। और दाऊद मुकाशवा की राह से ये कहता है, नबूवत की राह से कहता है कि मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानद, यानी जिस तरह सुबह शाम बर्न ऑफरिंग यानी दायमी सोखती कुर्बानी गुजारी जाती है, यानी रेगुलर जो बर्न सैक्रिफाइस ऑफरिंग गुजारी जाती है, तो दाऊद कहता है ये शाम की कुर्बानी। तो गोया जिस तरह हारून जो सरदार काहिन था और उसके बच्चे जो थे ये दायमी सोखती कुर्बानी लेकर आते थे, इसी तरह दाऊद ने ये कहा कि जब मैं हाथ उठाता हूं यानी अपने आप को सरेंडर करना, मैं खुदा तेरी मर्जी पूरी करूंगा, ताबेदारी शो करना जो है। तो जब हम हाथ उठाकर वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं, जब हम मज़बा के ऊपर देखते हैं एबार की किताब के अंदर, तो पीतल के मज़बा के ऊपर सैक्रिफाइस गुजारी जाती थी। और यीशु मसीह जो फजल के दौर में आया तो सलीब पर उसने अपनी जान कुर्बान करके, और फिर जब आज हम यीशु मसीह की सोखती कुर्बानी को देखते हैं तो दाऊद ने मुकाशवा की राह से पहले ही बता दिया कि हमारा हाथ उठाना, जैसे कलीसियाओं के अंदर हम दुआ करते वक्त अपने हाथों को उठाते हैं यानी सरेंडर करते हैं, ताबे करते हैं। तो गोया इसमें सलीबी मुकाशवा पाया जाता है। दाऊद जिसका बात कर रहा है वो बर्न ऑफरिंग की बात कर रहा है, वो रेगुलर सैक्रिफाइस की बात कर रहा है जो मसीह में पूरी हो चुकी है। अब हमें दायमी सोखती कुर्बानी बरों के खून की लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने अपना खून देकर हमें कामिल सैक्रिफाइस के जरिए से यानी अपनी कुर्बानी गुजारनी। काहिन तो हर रोज इबादत के लिए खड़ा होता और गुजरान था, कुर्बानियां गुजरान था और बर्न ऑफरिंग भी सुबह शाम गुजरान था। पर दाऊद जब हाथ उठाता है तो गोया ये शुक्रगुजारी कर रहा है, और ये नबूवत क्राइस्ट के हवाला से की जा रही है। यानी यीशु मसीह जब बर्न ऑफरिंग के तौर पर हमारी सुबह शाम की हमेशा तक की सोखती कुर्बानी है, तो गोया आज हम हाथ उठाकर शुक्र करते हैं। हमारा हाथ उठाना ये सलीबी मुकाशफा जो बर्न ऑफरिंग मसीह की है उसमें पूरा हो जाता है। और पौलुस रसूल तीमुथियुस को यही तीमुथियुस के खत में कहता है, बगैर गुस्सा के पाक हाथों को उठाए हुए खुदा की वर्शिप करें। तो गोया हमारा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी है, और कलीसिया जब वर्शिप करती है, हाथ उठाती है, तो गोया ये बर्न ऑफरिंग को जाहिर कर रहा है। यानी हाथ उठाना हमारी ताबेदारी को, यानी हम खुदा की मर्जी को पूरा करके, यानी मसीह में जो खुदा की मर्जी पूरी हुई है, आज हम शुक्रगुजारी करके हाथ उठाकर ये शो कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारी बर्न ऑफरिंग है। तो गोया जब दाऊद कहता है मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी है, तो गोया
یہ مسیح یسوع کا صلیبی مکاشفہ، یعنی صلیب پر یسوع مسیح کے ہاتھ بتاتے ہیں کہ اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا. ان ہاتھوں کے اندر میخیں لگائی گئی، ان کو کھینچا گیا صلیب کے اوپر. تو کیلے جو زبور 22 میں لکھا ہے کہ وہ میرے ہاتھ پاؤں چھیدتے ہیں، یعنی اس پہ کیل لگاتے ہیں. تو یہ جو وہی مکاشفہ ہے جو زبور 118 کے اندر ہے، قربانی کو مذبح کے سینگوں کو رسیوں سے باندھو. تو یسوع مسیح کا صلیب کے اوپر ہاتھوں میں کیل لگانا، یہ باندھا جانا، یہ مصلوب کیا جانا جو خدا کے بیٹے کی تابع داری اور میرا آپ کا جب ہاتھ اٹھانا ہے. تو یہ صلیبی مکاشفہ مسیح میں جس طرح اس نے اپنے ہاتھوں میں کیل لیے، تو یہ ہاتھ اٹھانا ہی ہمارا پاک ہاتھ ہے، یعنی یہ سیکریفائز ہاتھ ہے، یہ مصلوب ہاتھ ہے، یہ کروسیفائڈ جو ہاتھ ہے مسیح یسوع میں مصلوب ہو چکے ہیں. تو میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی، تو یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے ہمیں گناہ موت سے آزاد کر دیا. تو یہ سیکریفائز مسیح میں پوری ہو چکی ہے، اور آج ہم ہاتھ اٹھا کر اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں. اور جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو گویا خدا کی حضوری میں یہ صلیبی مکاشفہ پیش کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے صلیب پر قربان ہوا. تو یوں ہاتھ اٹھانا، ورشپ کرنا، تو خدا کی حضوری میں ہم مقبول ہو جاتے ہیں. یعنی خدا راحت انگیز خوشبو لیتا ہے، جو بیٹے کی خوشبو ہمارے ہاتھ اٹھانے میں اس کو دکھتی ہے. اور پھر یہ احبار کی کتاب میں لکھا گیا کہ یہ آگ مذبح کے اوپر ہمیشہ جلتی رہے، یعنی سوکھتی قربانی کی فائر جس میں سوکھتی قربانی نے جلنا ہے، یہ آگ جلتی رہے اور یہ صبح شام جلتی رہے، کیونکہ سیکریفائز برن آفرنگ نے یہاں جلنا ہے. تو آج روح القدس کے اندر ہو کر جب ہم ورشپ کرتے ہیں تو گویا یہ ہیمنلی فائر جو ہے، یہ ہیمنلی منورہ جو ہے، یہ جو شمعدان کی فائر ہے، آسمان کی آگ ہے، ہولی اسپرٹ جو آگ ہے، فائر ہے، اس نے ہمیں بیپٹزم دیا ہے، شولوں کی مانند بنایا ہے، وہ ہیونلی فائر ہے. وہ ہماری زندگیوں کے اندر کلیسیوں میں مذہبوں کے اوپر ہمیشہ جلتی رہے گی. تو سیکریفائز کے طور پر ہاتھ اٹھا کر لوگ ورشپ کریں گے. اور آج جن کلیسیوں میں ورشپ نہیں ہے، لوگ ہاتھ اٹھائے جانے کے مکاشفہ کو نہیں سمجھتے، خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کر ورشپ نہیں اٹھاتے، ہاتھ اٹھا کر ورشپ نہیں کرتے، تو گویا وہ صلیبی مکاشفے کو نہیں سمجھ پا رہے. تو داؤد اس مکاشفے کا بیان کرتا ہے، اس نبوت کی راہ سے بتاتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی، یعنی یسوع مسیح میں یہ سوکھتی قربانی پوری ہوئی ہے. اور آج ہم ہاتھ اٹھا کر خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو سرنڈر شو کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی صلیبی موت کے سبب سے آج روح القدس میں ہو کر خدا تیرے تابع ہیں اور خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرتے ہیں، اور خدا مجھ سے عبادت کو قبول کرتا ہے. جس کے حوالہ سے کلیسیاؤں کو پالوس رسول آگے رومیو 12 باب میں جو بات لکھتا ہے اور سوال میں بھی پوچھا گیا ہے، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پر سیمن بلیور 22 میں سوکھتی قربانی پوری ہوئی ہے، تو کوئی شریعت سے پہلے بھی تھی، شریعت میں بھی سوکھتی قربانی کا ذکر ملا، اور فضل کے اندر مسیح یسوع میں یہ سوکھتی قربانی پوری ہوئی. مگر اب جب ہولی اسپرٹ کا دور ہے اور کلیسیا جو مسیح پر ایمان رکھتی ہے، ساری سیکریفائز جب مسیح میں پوری ہوئی ہیں، تو گویا سیکریفائز برن آفرنگ بھی اب کلیسیا کے اندر ایمانداروں کی زندگی میں دکھنی چاہیے. اور جب داؤد کہتا ہے میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی، اور پالوس بھی یہی کہتا ہے کہ مرد پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، تو گویا ہمارا ہاتھ اٹھانا اس میں صلیبی مکاشفہ ہے، اس میں جو برن سیکریفائز کا مکاشفہ ہے جو ہماری تابع داری کو شو کرتا ہے. اور آج کلیسیا مسیح کے تابع ہے، اور یہی پالوس رسول افسیوں 5ویں باب میں کہتا ہے کہ مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. ہسبینڈ وائف کو بھی وہ تابع داری میں کہتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کو یعنی کلیسیا کے بلیورز کو باڈی آف کرائسٹ کے اندر مسیح کا بدن ہے، اس میں ایک دوسرے کے تابع ہونا، تو یہ برن آفرنگ کے طور پر ہے. تو گویا مسیح کے خوف سے یعنی مسیح کی قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے کلیسیا آج ایک دوسرے کی آنر کرے، عزت کرے، تابع داری. تو مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع ہونا، ایک دوسرے کے سرنڈر کرنا اپنے آپ کو. تو اس میں تابع داری کا جب عنصر آتا ہے تو یہ تابع داری برن آفرنگ میں دیکھے گی، یہ ہاتھ اٹھانے میں ورشپ میں نظر آتی ہے، اور ایک دوسرے کی تابع داری کرنے میں بھی یہ برن آفرنگ جو مسیح یسوع کے خوف میں ہے، مسیح یسوع کی سیکریفائز میں ہمیں ملتی ہے. جس طرح مسیح خدا کے تابع تھا، اسی طرح ہم مسیح کے تابع اور ایک دوسرے کے تابع بھی کلیسیا کے اندر
ہونے چاہیے. اور پالوس پھر 12ویں باب رومیو میں بلیورز یہ کہتا ہے پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. آگے مکاشفہ سنیے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک خدا کو پسندیدہ ہے, یہی تمہاری معقول عبادت ہے. تو گویا اب برو بکروں کا خون تو نہیں ہے, یا شریعت سے پہلے جو سوگتی قربانیاں گزرانی جاتی تھی وہ نہیں ہے. جب یسوع مسیح میں قربانیاں پوری ہو گئی اور یسوع مسیح کرائسٹ خدا کا بیٹا یہ برنٹ سیکریفائز ہے, سوگتی قربانی کے طور پر ہے, تو اب ہمارے بدنوں سے بھی جلال ظاہر ہو. اب ہم سیکریفائز کے طور پر تو نہیں گزرانے جاتے, مگر اپنے بدنوں کو جب مسیح کے تابع کر دیں گے, خدا کے تابع کر دیں گے, مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع ہوں گے, تو گویا ہم نے اپنے بدنوں کو یہ برن آفرنگ کی طرح تابع داری میں ظاہر کرنا ہے, اور ہاتھ اٹھا کر ورشپ کے اندر یہ ثابت کرنا ہے کہ برن آفرنگ جس طرح داؤد کہتا ہے میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی, اور پولس رسول کہتا ہے کہ مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع, اور پھر یہ بھی کہتا ہے اپنے بدن یعنی ہماری زندگیاں ایک دوسرے کے تابع ہوں, ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ پاک خدا کو پسندیدہ ہے. تو وہ پسند مسیح کی قربانی کرتا ہے, مسیح میں سوگتی قربانی کا پورا ہونا, اور یہ ایک دوسرے کی تابع داری سے ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا. تو گویا کرائسٹ ہمارا برن سیکریفائز ہے, برن آفرنگ ہے, اور یہ مسیح کے اندر پوری ہوئی. شریعت سے پہلے بھی تھی, شریعت میں بھی تھی, فضل کے دور میں مسیح میں پوری ہو گئی, اور اب ہم ایک دوسرے کے تابع اور مسیح کے تابع, خدا کے تابع, کلام کے تابع, کلیسیوں کے تابع, کلیسیا میں ایک دوسرے کے تابع ہو کر ہاتھ اٹھا کر ورشپ کریں گے. تو یہ گویا برن آفرنگ کی اصلاح کو اپنی زندگی کے اندر ظاہر کرتے ہیں. تو گویا یہ بہت بڑی سیکریفائس جو برن آفرنگ کی, یہ عکس اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, پر مسیح یسوع میں یہ پوری قربانیاں ہوگی جس میں جو برن سیکریفائس بھی ہے, یعنی یسوع مسیح ہمارا سوگتی قربانی کے طور پر مصلوب ہوا ہے, اور خدا نے راحت انگیز اپنے بیٹے کی خوشبو لی ہے, یعنی مسیح خدا کا بیٹا ہے, اس سے وہ خوش ہے, اور اس کو قبول کرنے والوں سے بھی اب راحت انگیز خوشبو لیتا ہے, یعنی خوش ہو جاتا ہے اور ہمیں قبول کر لیتا ہے. تو پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا اسٹرولوجی کی تعلیم کو جانتا ہوا, کرائسٹ برن سیکریفائس کو جانتا ہوا, ریجوائسنگ ٹائم میں ٹی او جی چینل کے اوپر داؤد کی اس آیت کے ساتھ اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, امید ہے کہ آج کی اسٹیچنگ جو کہ کرائسٹ برن سیکریفائس کے حوالے سے تھی, آپ نے گہرے مکاشفہ جات کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا. آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں, اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے, اور ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن اس سال سے نیو سیریز کو دے رہے ہیں جو کہ ڈیوائن وزڈم کے حوالے سے, جس سے لوگ برکت پا رہے ہیں. آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے. اس بدھ سے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن حزقیل کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ کا آغاز کریں گے. آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں, برکت کو حاصل کر سکتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفہ جات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. آمین.